السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، خیریت سے ہیں؟ لاسٹ لیکچر میں ہم نے آڈیٹرز لائبلٹی کی بات کی تھی، لیکن اس کی کچھ ڈیٹیلز ابھی آپ کو بتانا باقی ہیں۔ اس سے قبل کہ میں لائبلٹیز آف آڈیٹر کی ڈیٹیلز کی طرف جاؤں، لیٹ می ریوائز دا لاسٹ لیکچر فرسٹلی۔ ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر بات کی تھی آڈیٹرز کی اپوائنٹمنٹ سے متعلق، جس میں کہ آڈیٹر کی فرسٹ اپوائنٹمنٹ اور پھر سبسیکوینٹ ٹو دا فرسٹ اپوائنٹمنٹ جو اینول جنرل میٹنگز میں آڈیٹرز اپوائنٹ کیے جاتے ہیں، اور کیجول ویکینسی کو ہم نے دیکھا تھا۔ اس کی ایکسپلینیشن اس سمری کے ذریعے سے ہم نے پہلے بھی سیکھی تھی، جس میں کہ فرسٹ آڈیٹرز آر اپوائنٹڈ بائی ڈائریکٹرز ود ان 60 days آف انکارپوریشن آف دا کمپنی، اینڈ ایف ڈائریکٹرز فیل ٹو اپوائنٹ فرسٹ آڈیٹرز then the members will appoint the first auditors within next 60 days. اور اب اگر ٹوٹل 120 days تک بھی فرسٹ آڈیٹرز اپوائنٹ نہیں ہوتے، then the commission will appoint the auditors. Subsequent auditors جو ہیں those are appointed in annual general meeting by the members, and they will hold the office till the next annual general meeting. If the subsequent auditors are not appointed in the annual general meeting, then these auditors will be appointed by the commission. And if there exists a casual vacancy, this casual vacancy will be filled by the directors within 30 days of the vacancy. Or pھر these auditors who have filled this casual vacancy will hold the office till the next annual general meeting. اور اس میں اگر ڈائریکٹرز فیل ٹو اپوائنٹ آڈیٹر ٹو فل دس کیجول ویکینسی، دین دا کمیشن ول اپوائنٹ دا آڈیٹرز ٹو فل دس کیجول ویکینسی آفٹر 30 days آف دا ویکینسی۔ یہ چیز ہم انفیکٹ ریوائز کر رہے ہیں، آپ نے پہلے سے یہ پڑھ رکھی ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، آپ جتنا کورس کو ریوائز کریں گے، اسپیشلی اس قسم کے لیگل میٹرز کو، اتنا آپ کو زیادہ یاد ہوں گے۔ اس میں ڈیز کا خاصا زیادہ ایک پرابلم ہوتا ہے یاد رکھنے کے پوائنٹ آف ویو سے، اس لیے اس کو بار بار ذہن میں بھی ریوائز کرتے رہا کیجیے۔ نیکسٹ بات ہم نے سیکھی تھی ریمونریشن کے ریفرنس میں۔ اس میں بڑی ایک سیدھی سی بات تھی کہ جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے وہی ڈٹرمن کرے گی ریمونریشن آف دا آڈیٹر۔ اور نیکسٹ ہم نے بات کی تھی چینج آف آڈیٹرز کی۔ اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ a notice must be served by a member at least 14 days before the annual general meeting, and then a copy of such notice will be served to the retiring auditor فوری طور پر forthwith, and to the members at least 7 days before the date of annual general meeting. And if the company is a listed company, تو اس کے لیے the notice will be published in at least 2 newspapers, one in English and one in Urdu, any time before the annual general meeting. And the representation by the retiring auditor will be sent to the members before annual general meeting, or it will be read at the annual general meeting. Such notification of the change will be sent to the registrar within 14 days after the date of annual general meeting. Next ہم نے بات کی تھی removal of auditor کی۔ اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ first auditors appointed by the directors can be removed by the members any time before the annual general meeting، لیکن اس سے پہلے 14 days کا notice required تھا۔ لیکن the auditors appointed by the members can be removed in the annual general meeting or extraordinary general meeting with the special resolution. اگر special resolution ہوتی ہے پاس، یعنی کہ 75% میجورٹی کے ساتھ special resolution پاس ہوتی ہے، اگر 75% آف دا میجورٹی جو ہے وہ کہہ دیتی ہے کہ جی ہم ٹھیک ہے اس آڈیٹر کو ریموو کرتے ہیں، اوکے، دین دا آڈیٹر who was appointed by the members, the shareholders can be removed.
ٹھیک ہے. نیکسٹ ہم نے بات کی تھی کوالیفیکیشن آف آڈیٹرس کی. ایز فار ایز qualification of the auditor is concerned, so the auditor must be a chartered accountant. اس میں یہ بات ضرور ہمیں ذہن میں رکھنے کی ہے کہ کس ادارے کو آڈٹ کروانے کی ضرورت ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے. تو دیٹ از دا پبلک لمیٹڈ کمپنی اور a private limited company with a paid up capital of 3 million rupees or a private limited company which is subsidiary of the public limited company. تو ان کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے آڈٹ کروانے کی ضرورت ہے. ہاں, اف دا کمپنی از اے لسٹڈ کمپنی تو اس کے آڈیٹر کی کوالیفیکیشن کے لیے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہونا تو ضروری ہے, لیکن اس چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم کو آئی کیپ سے کیو سی آر ریٹنگ سیٹسفیکٹری لینا ہوگی. یہ ہم نے کوالیفیکیشنز پڑھی تھے. نیکسٹ وی ڈسکس اباؤٹ ڈسکوالیفیکیشن آف دا آڈیٹرز. اس میں ہم نے ایک لسٹ دیکھی تھی کہ جس میں یہ لوگ آڈیٹر نہیں ہو سکتے. کون؟ پریزنٹ ڈائریکٹرز, آفیسرز اینڈ امپلائیز آف دا کمپنی, اور دا ڈائریکٹر اور آفیسر اور امپلائیز who held these offices during the last 3 years. پھر پارٹنر اور امپلائیز آف دا ڈائریکٹرز اور ادر آفیسرز اور امپلائیز آف دا کمپنی, اسپاؤس آف اے ڈائریکٹر, پھر a person who is indebted to the company, body corporate, پھر who holds any shares of an audit client or any of its associated company, اور پھر the person who is disqualified for a company can never be an auditor for the subsidiary or holding company of that company. یہ چیزیں یاد ہے نا, ان کو آپ نے بھی ریوائز کرنا ہے خود سے. Then we talked about اس کے بعد rights of auditor, کہ auditor کے کیا rights ہیں, اس کو کیا حقوق حاصل ہیں. اس میں ہم نے سیکھا تھا کہ auditor has a right of access to books of accounts and vouchers. He has the right to receive information and explanations. He has the right of access to books and papers of branches. He has the right to receive notices of general meetings and to attend these meetings. And he has the right to make representation where another auditor is being appointed as an auditor. اس میں کچھ واؤچرز کی بات آئی, اکاؤنٹنگ سسٹم سے متعلق بکس آف اکاؤنٹس وغیرہ کی بات آئی. انشاءاللہ تعالی ہمارے نیکسٹ لیکچرز کے اندر یہ بات ڈیٹیل سے ڈسکس کی جائے گی کہ اکاؤنٹنگ سسٹم کیا ہوتا ہے اور اس میں یہ واؤچرز وغیرہ کیا ہوتے ہیں, کیونکہ ان کا نالج اگر آپ کو نہیں ہوگا تو آپ ویریفیکیشنز کی باتیں ٹرانزیکشن لیول پر یا اکاؤنٹ بیلنس لیول پر نہیں سیکھ سکیں گے. اینیویز, اس کے بعد ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر جو بات سیکھی تھی دیٹ واز ریگارڈنگ ڈیوٹیز آف دا آڈیٹر. اس میں ہم نے دیکھا تھا آڈیٹرز کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اینول آڈٹ رپورٹ پیش کرے. پھر اس کی ڈیوٹی ہے کہ اگر پراسپیکٹس ایشو کر رہی ہے کمپنی تو وہ اس میں بھی رپورٹ پیش کرے. یہ جو پراسپیکٹس میں رپورٹ پیش کی جاتی ہے آڈیٹر کی طرف سے, اس کے بارے میں موٹی سی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ پراسپیکٹس اس وقت ایشو کیا جاتا ہے جب کمپنی نے پبلک کو انوائٹ کرنا ہوتا ہے فور سبسکرپشن انٹو اٹس شیئر کیپٹل. اب وہاں پر کمپنی چاہتی ہے کہ ہمارے پچھلے جتنے اکاؤنٹس ہیں ان کے بارے میں آڈیٹر ایک رپورٹ پیش کر دے کہ وہ ٹھیک آڈٹ ہوئے ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں اپنا ایک اوپینین پیش کر دے. اب اس کے بارے میں لا یہ کہتا ہے کہ پچھلے 5 سال کے اکاؤنٹس کو آڈیٹر نے پراسپیکٹس میں رپورٹ کرنا ہوتا ہے. اب اگر اس کمپنی کو 5 سال نہیں گزرے بنے ہوئے کہ اس کو پراسپیکٹس ایشو کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو پھر 5 سال کے کم عرصہ کے لیے بھی یہ رپورٹ پیش کی جا سکتی ہے. کلیئر؟ نیکسٹ ہم نے سیکھا تھا کہ آڈیٹر کی ڈیوٹی میں یہ ڈیوٹی بھی شامل ہے کہ اس نے سرٹیفائی کرنا ہوتا ہے ریسیٹس اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ کو ان دا اسٹیچوٹری رپورٹ. یہ اسٹیچوٹری رپورٹ جس میں کہ آڈیٹر نے سرٹیفائی کرنا ہوتا ہے ریسیٹس اینڈ پیمنٹس کو, یہ اسٹیچوٹری میٹنگ میں پیش کی جاتی ہے. اسٹیچوٹری میٹنگ انفیکٹ جب کمپنی انکارپوریٹ ہوتی ہے اس کے 6 منتھس کے اندر ایک میٹنگ ہولڈ کرنا ہوتی ہے, اس کے اندر ان 6 منتھس کے افیئرس کو پیش کیا جاتا ہے. اس کو سمپلی اتنا صحیح ذہن میں رکھیے.
وہاں پر آڈیٹر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ایک رپورٹ پیش کرے, اور وہ جو رپورٹ ہوگی وہ اوپینین نہیں ہوگی, دیٹ ول بی اے سرٹیفکیٹ فرام دا آڈیٹر ریگارڈنگ دا ریسیٹس اینڈ پیمنٹس آف دا کمپنی ڈیورنگ دیٹ پیریڈ. انکارپوریشن سے لے کے اس کی اسٹیچوٹری میٹنگ کے درمیان کا جو پیریڈ ہے, اس کی جو ریسیٹس اینڈ پیمنٹس ہوں گی اس کو آڈیٹر سرٹیفائی کرے گا. نیکسٹ آڈیٹرز کی ڈیوٹی میں شامل ہے کہ وہ رپورٹ پیش کرے آن ڈیکلیریشن آف سالوینسی ان کیس آف والنٹری وائنڈنگ اپ. اب اس میں کمپنیز آرڈیننس میں جو وائنڈنگ اپ کا پورشن ہے, کانسیپٹس جس میں بتائے گئے ہیں, نالج جس میں دیا گیا وائنڈنگ اپ سے متعلق, اس سے متعلق یہ بات ہے. بہرحال یہ اب آپ لوگوں کے لیے سمجھنا اس اسٹیج پر اتنا ضروری نہیں ہے. کمپنی کی وائنڈنگ اپ سے متعلق خاصی کمپلیکس باتیں بھی ہیں. بہرحال اس وقت یہ بات صرف ذہن میں رکھ لیں, جب کمپنی خود سے وائنڈنگ اپ کر رہی ہے, والنٹریلی اس کمپنی کو وائنڈ اپ کیا جا رہا ہے, تو اس وقت آڈیٹر کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ایک رپورٹ پیش کرے گا کمپنی کی سالوینسی کے بارے میں. اور نیکسٹ بہت اہم ڈیوٹی جو آڈیٹر کے کندھوں پر ڈالی جاتی ہے وہ ہے ٹو ایکسرسائز ریزنیبل کیئر اینڈ اسکل ان کیرنگ آؤٹ ہز ڈیوٹیز اینڈ میک سچ انکوائریز ایز کنسیڈرڈ نیسیسری. ریزنیبل کیئر اینڈ اسکل. اب یہ ریزنیبل کیئر اینڈ اسکل کا کیا مطلب کہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور آڈیٹر ہوتا, وہ جس کیئر کے ساتھ اور جس مہارت کے ساتھ آڈٹ کرتا, وہی کیئر اور مہارت اس آڈیٹر سے ریکوائرڈ ہے. اس کو یوں آپ سمجھ لیجئے کہ ریزنیبل کیئر اینڈ اسکلز آر ریکوائرڈ, کہ وہ آڈیٹر جو ہے ریزنیبل کیئر اینڈ اسکل کے ساتھ اس آڈٹ ورک کو پرفارم کر رہا ہے. اگر یہاں پر اس کی نیگلیجنس ہو جاتی ہے تو ہم اگلے ٹاپک میں دیکھیں گے کہ اس کے اوپر لائبلٹیز امپوز ہوتی ہیں. پھر اینی ویز اس کو ہم نیکسٹ ٹاپک کے اندر ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں. نیکسٹ ہم نے بات کی تھی کہ جو آڈیٹرز رپورٹ ہے دیٹ شوڈ بی ریڈ ان جنرل میٹنگ اینڈ شیل بی اوپن ٹو انسپیکشن بائی دا ممبرس. اور ایک اور بہت اہم بات ہم نے سیکھی تھی کہ the auditor must sign and date the auditor's report. کہ آڈیٹر کو اپنی رپورٹ کو سائن کرنا ہوگا اور ڈیٹ بھی ڈالنا ہوگی, کیونکہ اس کے اوپر بھی اس کے اوپر ایک لائبلٹی آتی ہے اگر وہ آڈیٹرز رپورٹ کو سائن نہیں کرتا اور اس پر ڈیٹ نہیں ڈالتا. لیں جی, دس واز دا ریکیپ ریگارڈنگ آر پریویس لیکچر. اب میں آپ کو لے کر چل رہا ہوں liabilities of auditor کی طرف. When we talk about auditor's liabilities, these are two. One is civil liability and the second one is criminal liability. Civil liabilities, these are the liabilities of the auditor because of negligence of the auditor. اب جب ہم بات کرتے ہیں negligence کی, تو نیگلیجنس میں ایک ہی اہم بات ذہن میں رکھیے کہ آڈیٹر could not perform his duties with due care and skill. نیگلیجنس کو یوں ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ نیگلیجنس is some act or omission which occurs because the person concerned has failed to exercise the degree, care and skill appropriate to the circumstances. اب یہ جو ڈگری کیئر ہے اور سکلز ہیں جو کہ آڈیٹر کو ریکوائرڈ ہیں پرفارم کرنے کے لیے, اگر اس میں وہ لیک کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک سول لائبلٹی بن جاتی ہے جو لائبلٹی فار نیگلیجنس ہے. اب دس لائبلٹی فار نیگلیجنس از imposed because of two reasons or because of two sides. ایک تو جو آڈیٹر نے اپنے آڈٹ کلائنٹ کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے, اس کے بریچ آف کانٹریکٹ کی وجہ سے یہ لائبلٹی اس کے اوپر عائد ہو جاتی ہے, اور
دوسرا ادر دین دا کلائنٹ، کوئی بھی تھرڈ پارٹی کی طرف سے آڈیٹر کی اس نیگلیجنس کی بنا پر اس کے اوپر لائبلٹی عائد ہو جاتی ہے. اس کو آپ یوں سمجھیے، ایک تو کلائنٹ کی طرف سے اور دوسرا ادرس یا تھرڈ پارٹیز کی طرف سے. جو تو کلائنٹ کی طرف سے اس کے اوپر لائبلٹی عائد ہو رہی ہے وہ لا آف کانٹریکٹ کے تحت ہو رہی ہے، اور جو تھرڈ پارٹیز کی طرف سے لائبلٹی بن رہی ہے وہ لا آف ٹارٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے. اب ان کو سیو کون کرتا ہے؟ آڈیٹر پر سیو کیا جاتا ہے آڈیٹ کلائنٹ یعنی کہ کمپنی کی طرف سے اگر لا آف کانٹریکٹ کے تحت وہ لائبل بن رہا ہے، اور سیو کیا جاتا ہے آڈیٹر کو تھرڈ پارٹیز یعنی کہ بینکس، لینڈرز، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، کریڈیٹرز یا شیئر ہولڈرز کی طرف سے اگر وہ لا آف ٹارٹ کے تحت نیگلیجنس ہے. ہم پہلے بات کرتے ہیں بریچ آف کانٹریکٹ کی، یعنی کہ اس ریلیشن شپ کی جو کہ آڈیٹر اور آڈیٹ کلائنٹ کے درمیان ہے. وہ ریلیشن شپ کیا ہے؟ دیٹ واز اسٹیبلشڈ تھرو این انگیجمنٹ لیٹر. کہ when the auditor was appointed, the auditor was told about the scope of the audit and about the responsibilities and duties of the audit. In fact, وہ engagement letter آڈیٹر نے اس کلائنٹ کے ساتھ فائنلائز کیا تھا، جس میں کہ آڈیٹر نے یہ چیز بتا دی تھی کہ میں کن کن چیزوں کے لیے رسپانسبل ہوں گا اور میں نے کس قسم کا اوپینین دینا ہے. اب وہاں پر اگر آڈیٹر نیگلیجنس دکھاتا ہے اور وہ باتیں جو طے ہوئی تھیں آڈیٹر اور آڈیٹ کلائنٹ کے درمیان میں ان کو فلفل نہیں کرتا، تو لا آف کانٹریکٹ کے تحت اس آڈیٹر پر سو کیا جاتا ہے آڈیٹ کلائنٹ یعنی کہ کمپنی کی طرف سے. اس کو ہم کہیں گے بریچ آف دا کانٹریکٹ. بریچ آف کانٹریکٹ کے بارے میں دیکھ لیجئے کہ اٹ از a failure of one or both parties in a contract to fulfill the requirements of the contract. یعنی کہ دونوں پارٹیز یا دونوں میں سے کوئی ایک پارٹی اپنی ڈیوٹیز کو فلفل نہیں کر سکی تو بریچ آف کانٹریکٹ ہو جاتا ہے. Let's have an example over here. اب the auditor, that chartered accountant firm who is supposed to do audit, اس کی آڈیٹنگ میں یہ بات شامل ہے کہ وہ انوینٹریز کی اسٹاک کاؤنٹنگ کو سپروائز کرے. اب اسٹاک کاؤنٹنگ ہو رہی ہے کلوزنگ ڈیٹ آف دا اکاؤنٹنگ ایئر پر. اسٹاک فزیکلی جو کاؤنٹ ہو رہا ہے وہ آڈیٹ کلائنٹ کی پارٹی یعنی کہ اس کے امپلائیز فزیکلی اسٹاک کاؤنٹ کر رہے ہیں. آڈیٹر کی موجودگی وہاں پر ضروری ہے اس کو ویریفائی کرنے کے لیے کہ دا اسٹاک کاؤنٹ واز کریکٹلی انڈرٹیکن بائی دا کلائنٹ. اب آڈیٹر کی غفلت کی بنا پر وہ اس اسٹاک کاؤنٹ کو ویریفائی نہیں کر سکا، اس دن نہیں پہنچ سکا، یا اگر پہنچا ہے تو اس نے وقت ضائع کیا. کلائنٹ خود سے اسٹاک کاؤنٹ کر کے آڈیٹر کو بتا رہا ہے کہ جناب اتنا اسٹاک ہے. اب یہاں پر آڈیٹر کلائنٹ کی بات کو تسلیم کر لیتا ہے کہ جو کلائنٹ نے اسٹاک کاؤنٹ بتایا ہوگا وہ ٹھیک ہی ہوگا. اب یہ وہ پوائنٹ ہے کہ اگر کلائنٹ نے جو اسٹاک کاؤنٹ کر کے دیا ہے جس کی بیس پر کاسٹ اکاؤنٹنٹس نے کاسٹ پر یونٹ اپلائی کرنے کے بعد اسٹاک کی انوینٹری کی ٹوٹل کاسٹ ڈٹرمن کر لی ہے، اور اسی کاسٹ آف انوینٹری کو ہم نے اپنی فائنینشل اسٹیٹمنٹس میں ایسٹ کے طور پر شو کر دیا ہے، اور فائنینشل اسٹیٹمنٹ میں موجود وہ انوینٹری کی کاسٹ جو ایسٹ کے طور پر نظر آ رہی ہے اس کو آڈیٹر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جبکہ اس میں کوئی غلطی موجود ہے. تو یہ آڈیٹر کی نیگلیجنس کی وجہ سے ایسا سب کچھ ہو رہا ہے. اب یہاں پر آڈیٹر
کا کانٹریکٹ تھا آڈٹ کلائنٹ کے ساتھ کہ وہ آڈیٹر ود ڈیو کیئر اینڈ اسکل اپنا آڈٹ پرفارم کرے گا. یہاں پر تو آڈیٹر نے کیئرلیسنس کا مظاہرہ کیا. آڈیٹر وقت پر پہنچ ہی نہیں سکا جب سٹاک فزیکلی کاؤنٹ کیا جا رہا تھا. لہذا آڈیٹر پر آڈٹ کلائنٹ سیو کر سکتا ہے کہ جی آپ نے جو سٹاک کی فگر کے بارے میں ویریفیکیشن دی ہے اپنی آڈیٹرز رپورٹ میں کہ جو بھی چیزیں فائنینشیل سٹیٹمنٹس میں بتائی جا رہی ہیں, آڈیٹر اس کے بارے میں یہ اوپینین دیتا ہے نا کہ کوئی مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ اس میں موجود نہیں ہے. اس بات کو ہم سیکھ چکے ہیں نا پہلے کہ آڈیٹر یہ اوپینین دیتا ہے کہ فائنینشیل سٹیٹمنٹ میں جو انفارمیشن پرووائڈ کی گئی ہے دیٹ از ناٹ میٹیریلی مس اسٹیٹڈ. اب جبکہ اس میں ایک مس اسٹیٹمنٹ سٹاک کی آ گئی, صرف اس وجہ سے کہ آڈیٹر جو ہے وہ وقت پر سٹاک کاؤنٹ کو جب فزیکلی وہ کاؤنٹ کیا جا رہا تھا اس وقت اس کو ویریفائی نہیں کر سکا. لہذا کلائنٹ اور آڈیٹر کے درمیان جو ایک کانٹریکٹ تھا وہ بریچ ہوا, جس کی بنا پر آڈیٹر کے اوپر لائبلٹی فار نیگلیجنس بنتی ہے. یہ بات اب کلیئر ہو گئی. اب یہ جو ہے یہ لا آف کانٹریکٹ کے تحت آڈٹ کلائنٹ اس کے اوپر سیو کر رہا ہے. نیکسٹ بات آتی ہے لا آف ٹارٹ کی. وین وی ٹاک اباؤٹ لا آف ٹارٹ تو اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آڈٹ کلائنٹ کی طرف سے سیو نہیں کیا جا رہا, بلکہ لا آف ٹارٹ کے تحت جب بات آئے گی تو یہ جو فائنینشیل سٹیٹمنٹس کے ادر دین دا آڈٹ کلائنٹ یوزرز ہیں ان کی طرف سے سیو کیا جا رہا ہے. موسٹلی یہ بینکس کی طرف سے ہوتا ہے, لیکن اس کو صرف آپ بینکس کے اوپر محدود نہیں کریں. بینکس مینس فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی طرف سے. اب اس پہ میں ڈسکس کرتا ہوں, لیکن فی الحال آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ لا آف ٹارٹ جو ہے اس کے تحت آڈیٹر پر اگر لائبلٹی امپوز کی جاتی ہے تو وہ آڈٹ کلائنٹ یعنی کہ وہ جو کمپنی جس کا آڈٹ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی پارٹی جو انجر ہو رہی ہے آڈیٹر کی نیگلیجنس کی بنا پر وہ سیو کرے گی آڈیٹر پر. اس پر ایک سلائیڈ کے ذریعے سے بات کو سمجھتے ہیں. سب سے پہلے تو اس میں یہ دیکھیے کہ a tort can be defined as a civil wrong other than that arising under contract law, giving rise to a claim for damages. یہ بات ہم ڈسکس کر چکے. نیکسٹ یہ کہ if a person is to successfully make a claim against the auditor in the tort of negligence, 3 conditions must be satisfied. اب وہ کون سی 3 کنڈیشنز ہیں جو سیٹسفائی ہونا ضروری ہیں وہ دیکھیے سلائیڈ کے اندر. نمبر 1 ڈیوٹی آف کیئر ایگزسٹس. نمبر 2 ڈیوٹی از بروکن. اینڈ نمبر 3 لاس اور ڈیمیج ریزلٹس. سو پہلی بات جو ٹارٹ کے تحت موجود ہونا ضروری ہے نیگلیجنس میں وہ ہے کہ ڈیوٹی آڈیٹر کی تھی, ایگزسٹ کرتی تھی کہ وہ ڈیو کیئر کرے اور اپنی سکلز کو یوز کرے اور اس کی اس ڈیو کیئر اینڈ سکلز کی بنا پر جو آڈٹ ہو اس کی وجہ سے کسی بھی تھرڈ پارٹی کو کوئی ڈیمیجز نہ پہنچے. تو ڈیوٹی ایگزسٹ کرتی ہو, پہلی بات. دوسری بات کہ وہ ڈیوٹی فلفل نہ ہوئی ہو. اور تیسری بات یہ کہ اس کی ڈیوٹی جو ایگزسٹ کرتی تھی جو فلفل نہیں ہوئی
اس کی بنا پر تھرڈ پارٹی کو کوئی ڈیمیجز پہنچے ہو, نقصان پہنچا ہو. اس کو مزید ہم ایک ایک جملے میں یوں سمجھتے ہیں. ڈیوٹی آف کیئر ایگزسٹ کا مطلب whether the auditor owed a duty of care to the plaintiff, اور duty is broken کا مطلب that the auditor did not exercise a reasonable degree of skill and care in the circumstances. And loss or damages results کا مطلب کہ it is usually a question of demonstrating that the person making the claim suffered a financial loss as a result careless auditing. So tort action of negligence کے بارے میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس کے تحت آڈیٹرز کو اس وقت لائبل ٹھہرایا جا سکتا ہے جب آڈیٹرز سے یہ چیز ایکسپیکٹ کی جا رہی ہو کہ جو وہ آڈٹ کریں گے اس کی بنا پر تھرڈ پارٹی اس آڈیٹرز رپورٹ کو یوز کرتے ہوئے انجر نہیں ہوگی. اگر تھرڈ پارٹی انجر ہوتی ہے, اس کو کوئی ڈیمیجز پہنچتے ہیں, تو اس کے لیے وہ تھرڈ پارٹی آڈیٹرز کو ذمہ دار ٹھہرائے گی. زیادہ تر یہ معاملہ کریٹ ہوتا ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ریفرنس کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز آڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو کریڈیبل سمجھتے ہیں. وہ اس پر اعتماد کرتے ہوئے اس کمپنی کو لون ایڈوانس کر دیتے ہیں. اب اگر وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو آڈیٹڈ ہیں وہ ٹرو اینڈ فیئر ویو پیش نہیں کر رہی کمپنی کی اسٹیٹ آف افیئرس کا, اور اس بینک نے, اس فائنینشیل انسٹیٹیوشن نے آڈیٹر کی رپورٹ کو پڑھتے ہوئے یہ ذہن بنا لیا کہ یہ تو جو بیلنس شیٹ ہے ٹرو اینڈ فیئر ویو پیش کر رہی ہے کمپنی کی افیئرس کا, لہذا اس کو یہ لون ایڈوانس کر دینا چاہیے, تو قصوروار پھر کون ہوا؟ اس بینک کو اگر ڈیمیجز پہنچتے ہیں, کوئی نقصان پہنچتا ہے, تو قصوروار آڈیٹر ہوا. اچھا, یہاں پر ایک اب بڑی واضح بات آپ کے ذہن میں ہونا ضروری ہے کہ 3 پوائنٹس میں نے آپ کو کہے ہیں, تینوں ایگزسٹ کرنے چاہیے. ایک یہ کہ ڈیوٹی ہے اس آڈیٹر کی کہ کیئر ایگزسٹ کرتی ہو. دوسرا یہ پوائنٹ کہ اس نے اپنی یہ ڈیوٹی فلفل نہیں کی. اور تیسرا یہ پوائنٹ میں نے ڈسکس کیا آپ کے ساتھ کہ ایسا ہونے کی بنا پر کسی تھرڈ پارٹی کو نقصان ہوا ہو, تب آڈیٹر لائبل ہوتا ہے. اب فرض کر لیں پہلے دونوں پوائنٹ ایگزسٹ کرتے ہیں کہ ڈیوٹی تھی آڈیٹر کی جو کہ بریک ہوئی, لیکن اس کی بنا پر کسی تھرڈ پارٹی کو نقصان نہیں ہوا, تو لا آف ٹارٹ کے تحت آڈیٹر کو لائبل نہیں ٹھہرایا جا سکتا. یہاں پر میں آپ کو ایک کیس لا ریفرنس پیش کروں گا, جیب فاسٹنرز ورسز مارکس بلوم 1980. اس میں یہ بتایا گیا کہ دا پلینٹف ایکوائرڈ دا شیئر کیپٹل آف دا کمپنی. یہاں پر پلینٹف مینس وہ شخص جو آڈیٹرز پر سیوٹ فائل کر رہا ہے. اب اس سینیریو میں, جو ابھی سینیریو آپ کے سامنے میں پیش کرنے والا ہوں, ایک کمپنی ہے جس نے کہ آڈٹ کلائنٹ یعنی کہ آڈیٹر نے جس کمپنی کا آڈٹ کیا ہوا ہے اس کمپنی کو ایکوائر کیا کسی دوسری کمپنی نے. اب وہ جو دوسری کمپنی اس کمپنی کے شیئرز ایکوائر کر رہی ہے جس کمپنی کا آڈٹ کیا تھا آڈیٹر نے, اس کمپنی کے اکاؤنٹس ٹرو اینڈ فیئر ویو پیش نہیں کر رہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس ایکوزیشن کی وجہ سے ارلیئر کمپنی نے کوئی
نقصان اٹھایا؟ اگر تو نقصان اٹھایا اس نے ایکوزیشن آف دا شیئرز پر، تب تو آڈیٹر لائبل ہوگا اپنی نیگلیجنس کی وجہ سے، ادروائز نوٹ. آئیے دیکھتے ہیں. The plaintiff acquired the share capital of the company. The audited accounts, due to the negligence of the auditors, did not show a true and fair view of the state of affairs of the company. It was accepted that at the time of the audit, the defendant auditors did know of the plaintiffs, but did not know that they were contemplating a takeover bid. اب اس میں فیصلہ کیا ہوا؟ Whilst recognizing that the auditors owed a duty of care in this situation, بہرحال ڈیوٹی ان کی تھی, it was decided that the auditors were not liable because the plaintiff had not suffered any loss. So اب اس کیس میں چونکہ وہ ٹیکنگ اوور کمپنی جو ہے اس کو کوئی لاس نہیں ہوا, لہذا آڈیٹر بھلے نیگلیجنس ہے اس کی لیکن is not held liable. بات فالو کر گئے؟ تینوں پوائنٹس کا ہونا ضروری ہے جب بھی ہم لا آف ٹارٹ کے تحت آڈیٹر کو لائبل قرار دیں گے. سو میری اس گفتگو میں آپ نے کیا سیکھا کہ آڈیٹر پر سول لائبلٹی کب امپوز ہوتی ہے؟ جب نیگلیجنس ہوتی ہے اس کی. اور نیگلیجنس کیا ہے؟ کہ ڈیو کیئر اینڈ اسکلز کے ساتھ آڈٹ پرفارم نہیں کیا گیا. یہاں پر ڈیو کیئر اینڈ اسکل کے بارے میں آڈیٹر کا جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹس آف پاکستان کے تحت, اس میں بھی یہ چیز بتائی گئی ہے کہ the members should carry out their professional work with due skill, care, diligence and expedition and with proper regard for the technical and professional standards expected of them as members. یعنی کہ کیٹیگوریکلی کوئی بات نہیں کہے گی کہ ڈیو اسکلز اینڈ کیئر اینڈ ڈیلیجنس کیا چیز ہے. بس ممبرس کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ سے جو چیز ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے ڈیورنگ جو آڈٹ ورک, وہ آپ نے بڑے پروفیشنل مینر سے کرنی ہے اور ڈیو کیئر اینڈ اسکلز اینڈ ڈیلیجنس کو ذہن میں رکھ کر آپ نے کام کرنا. ٹھیک ہے, اگر یہ کام اس طرح نہیں ہوتا تو نیگلیجنس ہے, اور نیگلیجنس کی بنا پر جو لائبل بنتا ہے آڈیٹر, جس لائبلٹی کی بنا پر, وہ سول لائبلٹی کہلاتی ہے. ناؤ the next liability is criminal liability. اس کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے کہ criminal liability وہ ہے جو قانون میں لکھ دیا گیا, اس قانون کی خلاف ورزی اگر کریں گے تو criminal liability اس آڈیٹر کے اوپر امپوز کی جائے گی. civil liability کیا تھی کہ جس میں لا آف کانٹریکٹ یا لا آف ٹارٹ کے تحت آڈیٹر کو لائبل کرا دیا گیا. کوئی پارٹی انجر ہوئی جس کے ساتھ آڈیٹر کا کانٹریکٹ تھا, یا کوئی ایسی پارٹی انجر ہوئی جس کے پاس اس کا کانٹریکٹ نہیں تھا اس کے ساتھ, لیکن وہ اس کے کام کو استعمال کر رہی تھی اور انجر ہوئی, یہاں پر سول لائبلٹی بنتی ہے. لیکن اگر قانون کی کتاب میں لکھی ہوئی کسی بات پر جو کہ آڈیٹر کو عمل کرنا چاہیے تھا وہ اس نے عمل نہیں کیا, تو آڈیٹر پر جو لائبلٹی عائد ہوگی دیٹ ول بی کریمنل لائبلٹی. اب یہاں پر پہلی جو لائبلٹی آڈیٹر پر عائد ہوتی ہے وہ ہے انڈر سیکشن 157, 255 and 257 of the Companies Ordinance 1984. When we talk about section 157 تو اس کا مطلب وہ اسٹیچوٹری رپورٹ کے اندر سرٹیفکیٹ جو آڈیٹر کی طرف سے پیش کیا جانا ہے ریگارڈنگ ریسیٹس اینڈ پیمنٹس, وہ اگر سرٹیفکیٹ ٹھیک نہیں ہے تو کریمنل لائبلٹی عائد ہوگی آڈیٹر پر. اور انڈر سیکشن 255 کہ آڈیٹر نے جو اینول آڈٹ رپورٹ پیش کرنی ہے, اس اینول آڈٹ رپورٹ کو اگر وہ پیش نہیں کر سکا
تو آڈیٹر پر کرمنل لائبلٹی. اور 257 کے تحت جو آڈیٹر پہ لائبلٹی عائد ہوتی ہے وہ ہے کہ اگر آڈیٹر نے اس آڈیٹرز رپورٹ کو سائن نہیں کیا یا ڈیٹ نہیں اس پر ڈالی تو وہ کرمنلی لائبل ٹھہرایا جائے گا. And he shall be punishable with a fine up to rupees 100,000. اور نیکسٹ کرمنل لائبلٹی کیا بنتی ہے؟ اگر آڈیٹر نے کوئی فورجری کی ہے. اب آڈیٹرز فورجری کیا ہے کہ اس نے کوئی غلط ایویڈنس کریٹ کیا ہے, تھرڈ پارٹی کے ساتھ مل گیا اور ایک ایویڈنس کریٹ کیا ہے, یا کوئی ڈاکومنٹ جو کہ کسی چیز کو ایویڈنٹ کرتا تھا اس کو شو نہیں کیا. دس از آڈیٹرز فورجری. اب اس کے تحت اس کو کیا جرمانہ ہے؟ He may be liable to imprisonment for a term which may be extended to 2 years or fine up to rupees 20,000 or both. اور اب اگر اس نے اپنی رپورٹ میں کوئی فالس اسٹیٹمنٹ دی ہے, یعنی کہ اس کو معلوم تھا کہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائی گئی ہیں وہ اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹس آف انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس نہیں بنائی گئی, یا جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں وہ بکس آف اکاؤنٹس سے مطابقت نہیں رکھتی. بکس آف اکاؤنٹس میں کچھ اور بات کی ہوئی ہے, فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں انفارمیشن جو ہے اس کے مطابق نہیں دی گئی, اور آڈیٹر نے کہہ دیا کہ میرے اوپینین کے مطابق یہ سب کچھ ٹھیک ہے. تو آڈیٹر نے فالس اسٹیٹمنٹ دی نا. اب ایسی صورت میں آڈیٹر لائبل ہوگا ایک کرمنل لائبلٹی کے لیے, اور اس کی سزا he shall be liable to imprisonment for a term up to 3 years and a fine not exceeding rupees 20,000. لہذا اب یہ ہیں وہ آڈیٹرز کی لائبلٹیز. آپ نے دیکھا آڈیٹر کو بری ذمہ کبھی بھی نہیں قرار دیا جا سکتا کسی بھی بارے میں, سول پوائنٹ آف ویو سے بھی اور کرمنل پوائنٹ آف ویو سے بھی آڈیٹر کین بی ہیلڈ لائبل. اب بات یہ ہے کہ آڈیٹر کس طرح سے اپنی ان لائبلٹیز کو منیمائز کر سکتا ہے, اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دا آڈیٹر شوڈ ناٹ بی نیگلیجنٹ. اس آڈیٹر کو جو اپنا ورک پرفارم کرنا ہے وہ ڈیو کیئر اینڈ سکلز کے ساتھ کرنا ہے, ڈیلیجنس کے ساتھ کرنا ہے, وہ نیگلیجنٹ نہ ہو, اپنی ٹیم کو بھی وہ پراپرلی ٹرین کرے, اور جو کام جس وقت پر ہونا چاہیے اس کو اسی وقت پر پرفارم کرے. جیسا میں نے آپ کو آج ایک ایگزامپل دی فزیکل اسٹاک کاؤنٹ کی, اب اس کا ایک ٹائم ڈیوریشن ہے, اگر اس ٹائم پر یہ کام نہیں کیا جاتا تو آڈیٹر غفلت کا شکار ہے, نیگلیجنٹ ہے. تو نیگلیجنٹ نہ ہو, اس کی لائبلٹی ختم ہو جائے گی اس لیول پر. پھر نیکسٹ بات ہے فالوئنگ دا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز آن آڈیٹنگ. آڈیٹر اب اپنا جتنا بھی ورک پرفارم کرے وہ پروفیشنل اسٹینڈرڈز کے مطابق کرے, اپنی من مرضی نہ کرے. جو بات اسٹینڈرڈز کے مطابق اسے فالو کرنی چاہیے وہ اس کو معلوم ہونا چاہیے, اس کے پاس وہ نالج ہونا ضروری ہے, اپڈیٹڈ نالج ہو اس کے پاس. اگرینگ دا انگیجمنٹ لیٹر, جو انگیجمنٹ لیٹر آڈیٹر نے سائن کیا ہوا ہے اس میں جو بھی اسکوپ آف آڈٹ موجود ہے, جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز, جو بھی آڈیٹر کی رسپانسبلٹیز ہونی چاہیے اس کے مطابق آڈیٹر کام کرتا چلا جائے تو آڈیٹر پہ کوئی لائبلٹی امپوز نہیں ہوگی. دین ڈیفائننگ ان رپورٹ دا ورک انڈرٹیکن, جو وہ رپورٹ پیش کر رہا ہے آڈیٹر اس میں بات ڈیفائن کر دے کہ میں نے یہ کام کیا ہے, اس کے علاوہ اور میں نے کوئی کام نہیں کیا. اب یہاں پر بھی جو کام اس نے پرفارم کیا ہے
ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو آڈٹ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے وہ اگر بتا دیا رپورٹ کے اندر تو اس کا مطلب ہے اس کے علاوہ کسی اور بات پر وہ لائبل نہیں ہوگا. ڈیفائننگ دا پرپز فار دا رپورٹ اینڈ بائی لمیٹنگ لائبلٹیز ٹو تھرڈ پارٹیز اینڈ بائی ڈیفائننگ دا اسکوپ آف پروفیشنل کمپیٹنس. اب یہ چند ایک باتیں ہیں. اگر آڈیٹر اپنی رپورٹ میں انگیجمنٹ لیٹر میں یہ ساری باتیں ڈیفائن کر لیتا ہے کہ مجھے کیا کام کرنا ہے اور میں کیا کام کر رہا ہوں اور جو بھی کام کر رہا ہوں اکارڈنگ ٹو دا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اگریڈ بٹوین دا پارٹیز ہے, تو اس پر کوئی سول لائبلٹی امپوز نہیں ہوتی. قانون میں موجود جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو فلفل کر رہا ہے تو اس کے اوپر کوئی کرمنل لائبلٹی امپوز نہیں ہوتی. سو ہم نے دیکھا جی آج کے لیکچر کے اندر کہ آڈیٹر کو ایک خاص احتیاط کرنا ہوتی ہے اور مہارت کے ساتھ آڈٹ ورک پرفارم کرنا ہوتا ہے. اگر وہ اس خاص مہارت اور احتیاط کا مظاہرہ کرتے ہوئے آڈٹ ورک پرفارم کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کسی غفلت کا شکار نہیں, اور اگر وہ کسی غفلت کا شکار نہیں تو اس کے اوپر کوئی لائبلٹی امپوز نہیں ہوتی. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ آڈیٹر کو کمپنیز آرڈیننس 1984 میں جن ریکوائرمنٹس کا خیال رکھنا ہے ان کو خاطر میں لاتے ہوئے اپنا آڈٹ ورک پرفارم کرتا ہے. اگر اس کا آڈٹ ورک کمپنیز آرڈیننس کی ریکوائرمنٹس کے مطابق ہے تو اس کے اوپر کوئی کرمنل لائبلٹی امپوز نہیں ہوتی. فالوڈ؟ یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق. اب ملیں گے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں نئی بات چیت کے ساتھ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.